सलाम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, शोलोम। खुदावन की आप सब पर सलामती हो, या अली मदद। उम्मीद है आप सब दोस्त अहबाब खैर खैरियत से होंगे। तालिब इल्म ने इस मरतबा जो मुहर्रमुल हराम है, एक प्रोग्राम तरतीब दिया था जिसका मकसद ये था कि वाक़या करबला की जो मुख्तलिफ ताबीरात हमारे यहाँ मुख्तलिफ मसालिक के अंदर इसकी ताबीरात मिलती हैं, और इसके साथ साथ हर मसलक के अंदर भी इस वाक़े की इस कदर ताबीरात और तशरीहात हैं कि ख्वाब परेशान हो जाता है कि इमाम ने क़याम क्यों किया था, मकसद क्या था। तो फिर मैंने कहा कि भाई मैं खुद गुज़श्ता साल इससे बहुत तफसील से अपनी हिसाब से तहकीक करी, तो उसमें मेरा इस्ना अशरी और इस सुन्नियों पर मेरा जोर था और थोड़ा सा ज़ैदियों का। और लेकिन इस साल मैंने चाहा कि नहीं यार, मैं खुद बात करने से बेहतर है कि हर नुक्ते नज़र वाला का कोई ऐसा आलिम, स्कॉलर, दानिश्वर, मुहक्किक मिल जाए जिससे बात हो। तो उसी सिलसिले की ये कड़ी है। अब जैसे मैंने अपनी किताब के सफ़ा नंबर 278 पर लिखा था कि इस्लामी तारीख की इस अंदोनाक और दिलखराश वाक़ये की इस कदर ताबीर, तफसीर और तशरीह की गई है, और इस कदर मुख्तलिफ अहदाफ का जिक्र किया गया है कि गुमान गुजरता है कि ये कुरान मजीद की तफसीर और तशरीह की मानिंद कोई चीज़ है। जिस तरह कुरान की तफसीर में फ़िक़ही, कलामी, इशारी, साइंसी, बातिनी और सियासी रुझानात पाए जाते हैं, बेईन ही वाक़या करबला में भी ये सारे रुझानात पाए जाते हैं। तो ये मैंने लिखा था, फिर उस पर तफसील से है कि शियाओं के हम मुतकद्दिमीन जो पुराने हैं, इस्ना अशरी शियाओं के हैं, वो क्या हैं, और अब जदीद इसमें क्या क्या तब्दीलियां आई, उनका थोड़ा सा जायजा लिया था। तो आज मेरी खुशकिस्मती ये है कि मैं एक पाकिस्तान के अंदर मौजूद एक अक़लियती मसलक, जो कि बहुत ही पाकिस्तान की तामीर और तरक्की और बाकी दुनिया में भी इनका बहुत काम है, इस्माइली निज़ारी, जिनको हमारे यहाँ आमतौर पर आगा खानी भी कहा जाता है। तो उस उनके नुक्ते नज़र को समझने के लिए मैंने अपने मोहतरम जनाब दोस्त साबिर सलीम साहब से रब्ता किया। उनकी मेहरबानी और शफकत है कि उन्होंने मेरे इस दरख्वास्त को कबूल किया। तो आज हम इस्माइली निज़ारी नुक्ते नज़र से करबला को समझने की कोशिश करेंगे। साबिर साहब, बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू। शुक्रिया शुक्रिया, आपकी भी मेहरबानी। आप आपके साथ जो गुज़श्ता हमारा प्रोग्राम हुआ था उसको बहुत सराहा भाई, लोगों ने बहुत पसंद किया, और काफी लोगों को उससे बहुत सी उलझनें दूर हुई, और हो सकता है कुछ लोगों की उलझनें बढ़ भी गई हो। और ये अच्छी बात है कि कुछ सवालात भी पैदा हो जाए लोगों को, ताकि वो मजीद तहकीक करें। तो आज इंशाल्लाह इस मौजू पे भी बहुत अच्छी और बहुत भरपूर गुफ्तगू होगी। तो मैंने जैसे मुकदमे में आपको बताया, मैंने अपनी किताब से एक इक़्तिबास ही पढ़ के सुनाया कि मैंने तालिब इल्म के तौर पर इस मौजू पर जो तहकीक शुरू किया, तो मैं खुद हैरान रह गया कि इसको इस कदर मुख्तलिफ जावियों से लोगों ने लिया, और हर एक का ये है कि हमारा ही जाविया नुक्ता नज़र दुरुस्त है और दूसरा गलत है। खुद इसना अशरियों में इसके हवाले से बहुत से क्या कहना चाहिए, बहुत सी आरा मौजूद हैं जिनका जो एक दूसरे से टकराती हैं। बहुत सो ने उसमें तदबीक की कोशिश की है, कुछ ने उनमें से किसी को लिया है, कुछ ने तरतीब रखा है कि ये सारे मकासिद है। तो मैं इस गुफ्तगू पे जाने से पहले, चूंकि इसका ताल्लुक बनता है कि इस्लाम में हुकूमत और हुक्मरानी का क्या तस्वुर है, तो इस हवाले से हमारे यहाँ खिलाफत और इमामत की दो इस्तिलाह हम इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम खिलाफत बोलते हैं तो मकतब खिलाफत की तरफ जहन जाता है, जिनका यह है कि पैगम्बर ने कोई किसी को मुतय्यन नहीं किया, नस्स सरीह के जरिए उम्मत के ऊपर छोड़ दिया, शूरा और उसके जरिए, और जिस तरीके से भी उम्मत अपने लिए कोई हुक्मरान मुंतखब करे उस पर कर लिया जाए। इसके मुकाबले पे हमारे यहाँ मकतब इमामत है, जिसके अंदर बहुत सारे फिरके हैं, जिस तरह सुन्नियों की काफी मसालिक हैं। तो उसमें से हम जब इस्माइली मौक़िफ़ की बात करते हैं और इस्माइली निज़ारी की हम खास तौर पर बात करते हैं, तो आपके यहाँ इमामत का कॉन्सेप्ट क्या है, मुख्तसर आप इसको बता दीजिए, तो हम इस बात को फिर यही से आगे ले चलेंगे। ठीक ठीक, दुरुस्त है। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन, व लानतु दाइमतु अला आदाहिम अजमईन व अला कातिल सय्यिदिश शुहदा व मन रज़िया बि क़त्लिहि इला यौमिद्दीन, आमीन। देखिए शमसुद्दीन हसन शिकरी साहब, सबसे पहले तो ये बिल्कुल दुरुस्त अमल है कि यानी कि तमाम तशय्युह के जितने भी फ़िरके हैं उनकी आरा को समझा जाए, और यानी कि
یہ بھی درست ہے کہ واقعہ کربلا کے ہونے کے بعد تشیع میں ہر فرقے نے اپنی اپنی طریقے سے آرا کو جو ہے وہ رکھا ہے معاشرے میں، سوسائٹی میں، اور اس کو جو ہے وہ تشیع ہی کا عقیدہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ تمام تشیع کا ایک متفق عقیدہ ہے۔ تو یہ ایک اچھی کاوش ہے کہ بھائی ہر تمام تشیع کے جتنے بھی فرقے ہیں ان کو بلا کر کے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر کا جائزہ لیا جائے، اس کو سمجھا جائے، اور آپ بھی طالب علم ہیں، ہم بھی طالب علم ہیں، جتنی بھی ہماری یعنی کہ تحقیقات ہے اسی کے پیش نظر ہم اس چیز کو سامنے رکھیں۔ آپ نے امامت کے حوالے سے سب سے پہلے سوالات کو اٹھایا ہے کہ ہاں امامت۔ صابر، صابر صاحب، میں آپ کی سوری بات کاٹ رہا ہوں، میں نے اس میں شیعوں کے ساتھ ساتھ میں نے سنیوں سے بھی رابطہ ہے، ایک دو کی ریکارڈنگ ہو چکی ہے، کچھ لبرلز کا بھی، کچھ متشکک اگنوسٹک جو ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہم نہ خدا کو مانتے نہ انکار، اور کچھ جو ہے نا بالکل ایک ملحد نقطۂ نظر، تو میں نے کہا یہ لوگ بھی دیکھیں نا کہ اس پورے واقعے کو کس طرح دیکھتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ وضاحت کر دوں کہ صرف شیعوں پہ نہیں، ہم انشاءاللہ جو جو کور ہو سکے سب کو لے رہے ہیں۔ تو بس آپ امامت کے ذرا بات شروع کیجیے گا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، دیکھیں عقیدہ امامت جو ہے وہ تشیع کا جو ہے وہ متفق عقیدہ ہے، تمام تشیع کا کنسنسس جی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد یہ جو یعنی کہ ائمہ ہدا علیہ السلام ہے وہ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یعنی کہ ذریعے اس کائنات پر جو ہے وہ دسترس کرتے ہیں تمام امور میں، یعنی کہ جتنے بھی دینی امور ہے، دنیاوی امور ہے، اس میں امام کو جو ہے وہ براہ راست حق ولایت حاصل ہے، حق سرپرستی حاصل ہے۔ اب صحیح۔ اس سرپرستی کے حق کو جو ہے نا وہ وقتاً فوقتاً جو ہے وہ اس میں تعریفات ہوئی ہیں، لیکن یعنی کہ یہ تشیع کا کنسنسس ہے کہ حق سرپرستی امیر المومنین کو اور ان کے اوصیاء کو حاصل ہے، یہ ایک موضوع ہے۔ اب اس کے بعد یہ جو فرقہ ہے تشیع، شیعہ کے نام سے فرقہ ہے، تقریباً یہ جو شیعہ ہے یہ شیعان معاویہ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے تاریخ میں، جی شیعان بالکل۔ معاویہ، یعنی کہ جو ہوں۔ معاویہ کے جماعت کے لوگ تھے، شیعان جی عثمان، عثمان بن عفان کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، شیعان عثمان، ایسے ہی، ایسے بالخصوص ہی ہے۔ جب قتل عثمان کو ڈال بنایا گیا معاویہ ابن ابی سفیان کی جانب سے، تو اس تمام چیزوں کو جو ہے وہ اسی رخ سے دیکھا گیا ہے کہ کون عثمان کا بالکل۔ شیعہ ہے، کون معاویہ کا شیعہ ہے، کون علی کا شیعہ ہے، اور اس طریقے سے سلسلہ جاری رہا۔ لیکن جو یہ ڈیوائن عہدہ ہے نا، یعنی کہ جی۔ امام اللہ تبارک و تعالی نفس کے ذریعے یعنی کہ اس کی تقرری کرتے ہیں، یہ ہوں۔ تشیع کا خاصہ ہے، یہ جو خاصہ ہے یہ بالکل فقط تشیع کا ہے۔ اس میں ایسے ہی۔ پھر اگر آپ تاریخ کا مشاہدہ کریں تو اس میں یعنی کہ زیدیہ بھی آ جاتے ہیں، لیکن ان کو اس وجہ سے ایکسکلوڈ کیا جاتا ہے چونکہ وہ امیر المؤمنین علیہ السلام اور امام حسن و حسین علیہ السلام کے بعد ان کا جو عقیدہ ہے وہ مختلف۔ الغرض جو شیعہ اثنا عشریہ ہے اور شیعہ امامیہ ہے، امامیہ سے مراد میری اسماعیلیہ ہے یہاں پر، تو جتنے یہاں بھی یعنی اسماعیل کہ ٹھیک۔ تو ان دونوں فرقوں کا جو عقیدہ ہے وہ کئی حد تک جو ہے وہ ملتا جلتا ہے، یعنی ایک دوسرے سے جو ہے وہ متفق ہے، اثنا عشریہ کا اور اسماعیلیہ کا۔ ٹھیک۔ ان کی کئی مقامات پر جو ہے وہ امام صادق علیہ السلام کے بعد جو ہے وہ قائم ہو گیا تھا، تو اسی زمانے سے ان دو فرقوں کی جو ہے وہ آپس میں شدید رد و تردید رہی ہے، یعنی کہ صحیح۔ ایک دوسرے کے حوالے سے جو امام جو ہوتے ہیں وہ آیا شریعت کو تعطیل شریعت یعنی شریعت کو رفع کر سکتے ہیں، اس موضوع پر ان کا ایک دوسرے سے جو ہے وہ اختلاف رہا ہے۔ صحیح۔ اسماعیلیہ نے اس کے اوپر کتابیں لکھی ہیں رفع شریعت کے حوالے سے، جو ایک پورا کنسیپٹ ہے تشیع میں، جی ان کی کتابوں سے بھی ثابت کیا۔ تو یہ ایک مختصراً میں ایک بات بتا رہا ہوں، تو تشیع میں امامت منصوص من اللہ کا عقیدہ ہے۔ اہل تسنن جو ہے وہ یہ عقیدہ سمجھتے ہیں کہ امام جو ہے وہ یعنی کہ وہ خلافت کا ایک کنسیپٹ دیتے ہیں، یعنی امرو بینہم شینہم کے مطلب جو یعنی کہ یہ جو مطلب امر ہے نا خلافت کا، یہ امت ہوں۔ خود اس کا ڈیسائیڈ کرے گی، یعنی کہ ٹھیک۔ اس امر کو یعنی کہ خلافت کے امر کو خود امت ڈیسائیڈ کرے گی، اور انہوں نے جو ہے سقیفہ بنی ساعدہ میں جو ایک یعنی کہ ایک پورا کا پورا ایک تشکیل دیا انہوں نے کمیٹی کو، اور اس میں جو ہے وہ خلیفہ انہوں نے نامزد کیا جناب ابو بکر کو، اس کے بعد جو ہے انہوں نے عمر ابن الخطاب کو، انہوں نے عثمان بن عفان کو، یہ سلسلہ جو ہے خلافت کا اس طریقے سے چلا۔ ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر جو امامت و خلافت کا مرحلہ ہے یعنی کہ تشیع میں، یہ ایک چیز بالکل عقلی بھی چیز ثابت رہتی ہے، یعنی کہ جو بھی خلیفہ ہو اللہ ہوں۔ تبارک و تعالیٰ کا تعین اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی کریں گے، اس کی نامزدگی اللہ ہی کریں گے، یہ ایک عقلی بھی چیز مطلب فٹ ان بیٹھتی ہے۔ یعنی کہ ظاہر ہے کہ جس کے پاس امامت کا عہدہ ہوگا وہ ایک فیصلہ کرے گا اور اس کو تمام امت کو ماننا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم کے تحت۔ تو اگر خلیفہ اللہ تبارک و تعالیٰ بنائیں گے تو اس سے یعنی کہ کوئی شخص بھی جو ہے وہ انحراف نہیں کر سکتا، کرے گا
تو وہ فرقے سے جو ہے یعنی اس عقیدے سے جو ہے وہ خارج ہو جائے گا، اس سے جو ہے وہ نکل جائے گا۔ تو یہ تشریح جو ہے بالکل فٹنگ بیٹھتی ہے امامت کے حوالے سے، کہ امام کا تعین اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے ہیں، امت نہیں کرتی۔ تسنن میں جو ہے یہ عقیدہ ہے کہ امت اس کا جو ہے وہ خود یعنی کہ تعین کرتی ہے، اور اس کو جو ہے وہ ان کو اختیار ہے اپنا خلیفہ چننے کا۔ یہ فرق ہے تشیع میں صحیح، اور تسنن میں۔ بہت اچھا، ٹھیک ہے۔ ہاں اچھا، اب اس کے اندر اثنا عشریوں نے تو 12 تک بند کیا نا، مطلب 12ویں پہ ان کا امام غیبت میں ہے، تو آپ کے ہاں وہ بعینہ ہی اسی اختیار کے ساتھ امام کا تسلسل موجود ہے؟ جی جی جی، یہ ایک واحد چیز ہے کہ جتنے بھی تشیعوں کے فرقے رہے ہیں ماضی میں یا ابھی بھی، ان میں جو امام حاضر ہے نا، یعنی کہ یہ ایک الفاظ یعنی کہ فقط اخذ نہیں کیا گیا ہے، اس کو یعنی کہ ایک پوری تعبیر بھی بیان کی گئی ہے ہماری کتابوں میں، کہ امام حاضر کا معنی ہے کیا، یعنی کہ جب ہم گفتگو کرتے ہیں اس ناشریہ سے، تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ حاضر کے متبادل میں، یعنی کہ حاضر کے اپوزٹ، یعنی کہ سوری غائب کے اپوزٹ میں حاضر ہے۔ ہم ان کو کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک، امام غائب ہے، وہ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا امام حاضر ہے۔ یہ ہم ان کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں۔ لیکن جب ہاں ہمارے ساتھ گفتگو ہوتی ہے بورا کی یعنی کہ مستعلویہ کی، ہاں، تو ان کے یہاں دائی المتلق کا سلسلہ ہے، تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ نا امام، تو امام حاضری دو جو الفاظ ہیں نا، یہ تمام کے تمام فرقوں کو جو ہے ہم یعنی کہ گفتگو کے لیے یعنی کہ شامل کر دیتے ہیں۔ امام کا الفاظ بوڑا کے لیے ہے، حاضر کا الفاظ اس ناشریہ کے لیے ہے۔ تو یہ صحیح، امام حاضر کا معنی ہوتا ہے کہ امام حی و حاضر ہے، اور جو حجت خدا ہے وہ زمین پر جو ہے وہ دسترس کرتا ہے تمام امور میں، یعنی کہ جو قرآنی امور بھی ہے، یعنی کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، اس کے بھی پیش نظر امام ہی کو یعنی کہ اس کی ہوں، سرپرستی کا اختیار ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو ایک سسٹم کے ذریعے ایک نفاذ کرے، اور نظام یعنی کہ اس کا یعنی کہ اس دنیا میں قائم۔ اور تکوینی میں بھی اختیار ہے، کائناتی جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی شریعت کی تشریعی یا قرآنی اس میں تو امام کو ہے۔ اسی طرح چلے اس پہ ہم ابھی نہیں جاتے، جو ولایت تکوینی کا پورا کانسیپٹ ہے نا، جی اس جی عشریوں میں بھی اس میں مختلف خیالات مل جاتے ہیں، کوئی مطلق قائل ہیں، کوئی مقید قائل ہے، کچھ لوگ بالکل انکار کر دیتے کہ نہیں ایسا کوئی نہیں، پھر وہاں پر پھر غالی نصیری اور کیا مقصر اور یہ بحثیں چھڑ جاتی ہے، تو ہم ابھی اس پہ نہیں جاتے۔ لیکن اس کے اندر یہ ہے کہ جس کو ہم حاضر امام کہہ رہے ہیں، اس کے اندر یعنی مقام، مرتبہ اور اختیار کے حوالے سے بعینہ ہی وہی اختیارات اس امام کے ہیں جو اثنا عشری اماموں کے ہیں، یا جو اثنا عشریوں نے اپنے اماموں کے لیے تسلیم کیا ہوا ہے، ایسا ہی ہے یا اس سے کچھ زیادہ اختیار ہے امام کو؟ دیکھیں، آپ کا جو سوال ہے یہ دلچسپ ہے۔ شیعہ اسماعیلیہ نے اماموں کی جتنی بھی روایت ہے نا، جس طریقے سے مثلا یا علی انتا مثل الکعبہ، اے علی تو میری امت میں کعبے کی مثال ہے، ٹھیک ہے، کعبہ مسطورہ کی سی، یعنی کہ جس طریقے سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے کعبہ کے گرد چکر لگایا جاتا ہے نا، اس طریقے سے امیر المومنین صلوات اللہ علیہ کے ہر حکم کو جو ہے وہ حجت تسلیم کیا جائے گا۔ جی، تو جب ایک امام حجت ہوتا ہے، حجت کا معنی خود ایک دلیل ہے، پروف ہے، دلیل، جی، یعنی حجت کے آگے کوئی سوال نہیں ہو سکتا۔ تو تشیعوں میں ہی کنسنسس ہے تمام فرقوں کا، لیکن انہوں نے بعد میں جا کر کے جو ہے وہ یعنی کہ ٹھیک ہے، آپ خود بھی دیکھیں کہ اس چیز کو جو ہے وہ ڈسون کر دیا ہے امام سے، بلکہ ان کی صحیح، کتابوں میں جتنی بھی روایت ہے متصل ہے وہ آئمہ سے ہی ہے، نبی علیہ السلام سے براہ راست متصل نہیں ہوتی۔ نہیں ٹھیک، بہت اچھا۔